बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान में 28 और 29 जुलाई की दरमियानी शब और रात तकरीबन 12 बजे तक की अपडेट्स। आज़ाद कश्मीर लहूलुहान। जी हाँ, रावला कोर्ट के बाद मीरपुर में भी इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक लाशें गिरा दी गईं और कहा यह जा रहा है इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्ट्स के अंदर के गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 20 से ज़ायद लाशें आज़ाद कश्मीर में गिर चुकी हैं। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कश्मीर को पाकिस्तान की शहरग करार दिया था और आज पाकिस्तान की शहरग लहूलुहान है। पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर इस वक्त बिल्कुल कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ही की तरह मकबूल, पाकिस्तान की मौजूदा तारीख के मकबूल तरीन अवामी सियासी रहनुमा इमरान खान साहब की हमायत में नारे लग रहे हैं कि कौन बचाएगा आज़ाद कश्मीर, आज़ाद कश्मीर बचाना है, इमरान खान को लाना है। इस वक्त तकरीबन 10 लाख के करीब वो वोटर्स के जिन्होंने हक राय दही इस्तेमाल किया, जो है वो जिन्होंने हक राय दही इस्तेमाल करना था मीरपुर डिवीजन के अंदर और उन्होंने नहीं किया, वो इस वक्त वोट ना डालकर इमरान खान साहब के हक में अपनी हमायत का ऐलान कर रहे हैं। इंतहाई कम टर्न आउट और उस टर्न आउट के नतीजे में मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी के अंदर नशिस्तें जिस तरह से रेवड़ियों की तरह बांटी गई, उसके बाद ख्याल ये था कि शायद सियासी जमातें कुछ खौफ खाएंगी आइंदा आने वाले हालात के मुतल्लिक और आगे बढ़कर कोई ऐसा किरदार अदा करने की कोशिश करेंगी जिसके नतीजे में आज़ाद कश्मीर की आम आवाम और इसके साथ साथ जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी जो बड़ी स्टेक होल्डर है वहाँ पर आज़ाद कश्मीर के अंदर, उनके साथ कोई मुज़ाकरात का रास्ता खुलेगा। लेकिन कल जो कुछ रावला कोर्ट के अंदर हुआ, आज वो मीरपुर के अंदर उसे रिपीट कर दिया गया। मैं पहले इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्ट्स आपके सामने रखता हूं। बीबीसी ये दावा कर रहा है कि रावला कोर्ट में पुरतशद्दुद झड़पों के बाद मीरपुर में भी अवामी एक्शन कमेटी के कारकुनों और पुलिस में तसादम हुआ है। फरीकैन की जानिब से हलाकतों के मुतज़ाद दावे जो हैं वो किए जा रहे हैं और पाकिस्तान का ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर कहा जाता है आज़ाद कश्मीर को। वहाँ पर कलअदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से मुजफ्फराबाद की जानिब लॉन्ग मार्च के तनाजुर में रावला कोर्ट और मीरपुर में होने वाली पुरतशद्दुद झड़पों में रेंजर्स के एक एहलकार समेत दो अफराद की हलाकत की तस्दीक हुई। अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से यह दावा किया गया है कि पीर और मंगल को उसके 1 दर्जन से ज़ायद कारकुनान कानून नाफज करने वाले इदारों के एहलकारों की फायरिंग से हलाक हुए हैं। पीर को रावला कोर्ट में पुरतशद्दुद झड़पों में मुबीना हलाकतों के खिलाफ, मंगल को मीरपुर में जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान पुरतशद्दुद झड़पें हुई जिसमें कम से कम 1 शख्स हलाक और 2 जख्मी हुए हैं। जबकि मीरपुर के एक सीनियर पुलिस अफसर ने बीबीसी को नाम ना जाहिर करने की शर्त पर तस्दीक की है कि मंगल की सुबह अवामी एक्शन कमेटी के चंद कारकुनान रावला कोर्ट में पीर की शाम पेश आए। पुरतशद्दुद वाक़यात के तनाज़ुर में इज़हार यकजहती के लिए मीरपुर के तजारती मरकज़ में जमा हुए और दावा उनका यह है कि वो ज़बरदस्ती दुकानें बंद करा रहे थे। पुलिस अफसर ने इल्ज़ाम आयद किया कि जब पुलिस ने इन अफराद को रोकने की कोशिश की तो उन्होंने फायरिंग कर दी और इस दौरान मुजाहिरीन में शामिल 1 शख्स हलाक जबकि 2 जख्मी हुए। यानी मुजाहिरीन ही फायरिंग कर रहे हैं और जख्मी भी और हलाक भी मुजाहिरीन ही हो रहे हैं। और उन्होंने कहा कि जख्मियों की हालत खतरे से बाहर है ना खासा हैरत अंगेज वाक़या कि मुजाहिरीन फायरिंग कर रहे हैं और मुजाहिरीन ही इसके अंदर हलाक हो रहे हैं। पुलिस अफसर के दावे के बरक्स कलअदम तंजीम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के कोर कमेटी के रुकन आबिद शाहीन का यह दावा है कि उनकी तंजीम के कारकुनान रावला कोर्ट वाक़े में कारकुनों की हलाकत के खिलाफ मुजाहरा करने के लिए मीरपुर के शोहदा चौक में जमा हुए तो कानून नाफज करने वाले इदारों ने मुजाहिरीन पर फायरिंग कर दी। आबिद शाहीन ने दावा किया कि फायरिंग के नतीजे में 6 कारकुनान हलाक हुए हैं और इस ज़मन में जब मीरपुर में अस्पताल से रब्ता किया गया, मुतलका अस्पताल से, तो वहाँ ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर ने कहा कि 1 लाश है और 2 जख्मी हैं। जबकि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से इस बात का दावा किया जा रहा है कि पोस्टमार्टम के बहाने जो हैं वो लाशें गायब कर दी गई हैं। और पीर की शाम अवामी एक्शन कमेटी और सिक्योरिटी एहलकारों के दरमियान रावला कोर्ट में होने वाले मोहलिक तसादम के बाद ताहाल कशीदा है, जो ताहाल वहाँ के जो हालात हैं वो इस वक्त कशीदा हैं क्योंकि कल जो वहाँ पर एक वाक़या पेश आया उस वाक़े के नतीजे में इत्तलात जो हैं दावा ये किया है कि 14 हलाकतें हुई मुजाहिरीन की
اور عوامی ایکشن کمیٹی کے رہنماؤں کی جانب سے، اور اسی طرح جو پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کی پولیس کے سربراہ ہیں ان کی جانب سے متضاد دعوے کیے جا رہے ہیں۔ اور رکن ہیں جو ایکشن کمیٹی کے کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی کے امتیاز اسلم، انہوں نے اپنے ایک ویڈیو پیغام کے اندر یہ دعویٰ کیا تھا کہ 14 ساتھی 14 کارکنان ان کے مارے گئے، جن میں کمیٹی کے بانی کارکن عمر نذیر کے چھوٹے بھائی عثمان نذیر بھی شامل ہیں، اور جبکہ کور کمیٹی کے رکن عابد شاہین نے منگل کی صبح جب بات کی بی بی سی سے تو انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ مرنے والے کارکنان کی تعداد 9 ہے، جبکہ 2 درجن سے زائد جو کارکنان ہیں وہ اس وقت زخمی ہیں۔ اور دوسری جانب جو وہاں کی انتظامیہ ہے، خاص طور پر جو پاکستان کے زیر انتظام کشمیر پولیس کے سربراہ ہیں کیپٹن ریٹائرڈ لیاقت علی ملک، وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ مظاہرین کے پاس جدید اسلحہ ہے اور وہ پولیس اور سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں کو نشانہ بنا رہے ہیں، اور وہ اس دعوے کی تصدیق نہیں کر رہے کہ وہاں پر 1 درجن سے زائد، یا کچھ لوگ جو دعویٰ کر رہے ہیں 2 دنوں میں ملا کے 20 ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اب تک جب سے یہ دھرنا 9 جون سے لے کے اب تک جو ہے وہ چل رہا ہے، اس کے اندر جو اطلاعات غیر مصدقہ اطلاعات جو اب تک پہنچ رہی ہیں وہ یہ بتا رہی ہیں کہ جناب 40 سے 50 افراد جو ہیں ان جھڑپوں کے اندر، اس مظاہرے کے اندر، اس لانگ مارچ کے اندر جان سے چلے گئے ہیں۔ 34 مظاہرین ہیں جس کے اندر جبکہ 6 پولیس اور نیم فوجی اہلکار شامل ہیں۔ یہ پوری ڈیٹیل انٹرنیشنل میڈیا سے لے کر میں نے آپ کے سامنے رکھی، کیونکہ لوکل میڈیا کی وہاں پر کسی قسم کی اپروچ نہیں ہے۔ ہم جیسے مزدور صحافی اپنی پوری کوشش کے باوجود وہاں سے جو انفارمیشن حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹکڑوں کی صورت ہمیں وہ ملتی ہے۔ خوف اور ڈر کا شکار ہے وہاں کے صحافی، اس طرح سے بات نہیں کر پاتے۔ وہاں فیلڈ میں جا کر رپورٹ لانا اور آپ کے سامنے رکھنا وہ بھی خاصا مشکل اور دشوار بنا دیا گیا ہے۔ بالکل اسی قسم کے حالات ہیں۔ انٹرنیشنل میڈیا اس کا کمپیریٹیو انالیسز جو مقبوضہ کشمیر جسے ہم پاکستانی کہتے ہیں اور جسے انٹرنیشنل میڈیا بھارت کے زیر انتظام کشمیر کہتا ہے، وہاں گزشتہ لمبے عرصے سے جس قسم کے حالات رہے ہیں اور پاکستان ان حالات کے اوپر احتجاج کرتا رہا، پوری دنیا کا میڈیا وہاں کے جو حالات تھے انہیں رپورٹ کرتا رہا۔ آج بالکل اسی قسم کی بات پاکستان کے زیر انتظام کشمیر جسے ہم آزاد کشمیر کہتے ہیں اس کے متعلق کی جا رہی ہے، اور یہ کتنا بڑا المیہ ہے کہ قیام پاکستان کے موقع پر آزاد کشمیر کو بانی پاکستان کی جانب سے پاکستان کی شہرک قرار دیا گیا، اور کیا ایسا وقت آ گیا خدا نخواستہ کہ ہمارے فیصلہ ساز جو ہیں وہ اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہیں کہ ان کے کیے گئے جو فیصلے ہیں ان کی وجہ سے پاکستان کی جو شہرگ ہے وہ کمزور پڑ رہی ہے۔ اس وقت پاکستان کی شہرگ جو ہے وہ لہو لہو ہے، اور بھارت اس کے اوپر ہنس رہا ہے، پوری دنیا کا میڈیا اس کے اوپر بات کر رہا ہے۔ اب بیسیکلی معاملہ کیا ہے؟ معاملہ بیسیکلی یہ ہے کہ پاکستان میں 8 فروری 2024 کو ایسی سیاسی جماعتوں کو برسر اقتدار لایا گیا جنہیں ووٹ نہیں ملا تھا عمران خان کے مقابلے میں، جنہیں شکست ہوئی، لیکن کیونکہ پاکستان کے اندر جو نظام دین ہے، جو ہائبرڈ نظام ہے، جو پاکستان کے فیصلہ ساز ہیں، وہ اپنی تمام تر کوششیں کر کے عمران خان صاحب کا راستہ روکنا چاہتے تھے، وہ عمران خان کا راستہ نہیں روک پائے، اور پھر کیا کرنا پڑا انہیں؟ یہ دنیا کی انتخابی اور سیاسی تاریخ میں ایسی مثال ہمیں نہیں ملتی کہ انہوں نے جو آخری جو ہوتا ہے نا، وہ جس کو کہتے ہیں آخری مرحلہ انتخابات کا، یعنی نتائج، اس کا انہوں نے جو نتیجہ ہے فارم 47 جو کہلاتا ہے وہ چینج کر دیا اور جعلی تیار کر لیے۔ رات کے اندھیرے میں ریٹرننگ افسران کئی حلقوں کے بدل دیے گئے، خاص طور پر نواز شریف صاحب کا حلقہ تو اس حوالے سے مثال ہے۔ یعنی اتنی ننگی ترین دھاندلی کی گئی کہ پوری دنیا کا میڈیا اور پاکستانی میڈیا ان کے پاس ثبوت ہیں، گائے بغائے اس کے اوپر بات بھی ہوتی رہتی ہے، لیکن کیونکہ پاکستانی میڈیا کے اس وقت کے اوپر مکمل طور پر قبضہ ہے فیصلہ سازوں کا، اور بین الاقوامی میڈیا عالمی اسٹیبلشمنٹ کا بھی اشارہ نہیں، کیونکہ عالمی اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان کے فیصلہ سازوں سے فلسطین کے حوالے سے، اسرائیل کے حوالے سے، ایران کے حوالے سے اور دیگر افغانستان اور دیگر معاملات سے کئی کام لینے ہیں، اپنی جو ان کی مروجہ پالیسیاں ان کے حوالے سے، اور عمران خان صاحب کی جو رہائی کا معاملہ ہے، عمران خان صاحب کی جو غیر قانونی قید کا معاملہ ہے، اس کو وہ سامنے رکھ کے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو بلیک میل کرتے ہیں۔ پاکستان کے فیصلہ ساز ان کی تمام تر باتیں
ماننے کو تیار ہیں، اور انہیں اچھی طرح سے اس بات کا اندازہ ہے کہ اگر انہوں نے نہ مانی وہ باتیں تو پاکستان میں انسانی حقوق کی جو خلاف ورزیاں خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کے حوالے سے کی جا رہی ہیں، ان پر آوازیں اٹھیں گی۔ بل موجود ہے امریکی ایوان نمائندگان کے اندر، یورپی یونین میں بھی بات ہو چکی، برطانوی ایوان نمائندگان کے اندر بھی اس حوالے سے بات ہو چکی۔ اب یہی پریشانی ہے پاکستان کے فیصلہ سازوں کو کہ اگر آزاد الیکشن کسی اور جگہ بھی کرائے گئے تو وہی نتائج ہوں گے جو کہ 8 فروری 2024 کو ہوا تھا۔ پھر اسی لیے گلگت بلتستان کے اندر مینج طریقے سے انہوں نے الیکشن کرائے، وہاں پر جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ اسی قسم کا پلان ان کا آزاد کشمیر کے اندر تھا، لیکن اس سے پہلے کشمیری بڑی تعداد میں سڑکوں پر، لاکھوں کی تعداد میں سڑکوں پر نکل چکے تھے اور وہ مطالبہ کر رہے تھے کہ مہاجرین کی وہ نام نہاد نشستیں جو بظاہر رکھی تو مہاجرین کے لیے گئی ہیں، لیکن ان کے ذریعے پاکستان کے اندر کیونکہ تمام تر یہ مہاجرین کے حلقے ہیں، وہاں سے آزاد کشمیر کا جو مینڈیٹ ہے اسے کنٹرول کیا جاتا ہے اور ان نشستوں کی مدد سے حکومتیں بنائی اور گرائی جاتی ہیں۔ اور جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جس کے پیچھے لاکھوں کی تعداد میں عوام ہے، اور انہوں نے اس حوالے سے مطالبہ کیا کہ نشستوں کو ختم کیا جائے۔ مذاکرات کے نام پر پہلے ان کو انگیج کیا جاتا رہا، روڑے راستے میں اٹکائے جاتے رہے، وقت گین کیا جاتا رہا، آخرکار وہ وقت آیا کہ وہ دوبارہ نکلے، اور جو ٹائم فریم تھا کہ جو ہے مذاکرات کے بعد جو نون لیگ کی حکومت کی جانب سے دیا گیا تھا کہ ہم اس معاملے کو ایڈریس کریں گے، نہیں کیا گیا۔ اس کے بعد اس معاملے سے جس طرح سے ڈیل کیا گیا وہ آپ کے سامنے ہے۔ پورے آزاد کشمیر کے اندر انٹرنیٹ بند کر دیا گیا، اور اس کے بعد پہلے راولہ کوٹ میں جو کچھ ہوا اس وقت، آج سے تقریباً 1 ماہ پہلے، اور پھر کل سوموار کے دن جو ہوا، اور پھر آج منگل کے دن رات کے جو خبریں آ رہی ہیں، یعنی پہلے راولہ کوٹ اور پھر میرپور، حالات اس طرف کو اشارہ کر رہے ہیں کہ وہ آزاد کشمیر کا خطہ جہاں کے غیور عوام آزادی اظہار رائے کے حوالے سے کوئی بھی قربانی دینے کو تیار نظر آتے ہیں، چاہے ان کے مقابل بھارتی فوجی ہوں یا کوئی اور اس مرتبہ آزاد کشمیر کے اندر بھی اپنی اسی جذبہ حریت کے اوپر انہوں نے جو ہے وہ قائم رہتے ہوئے جب کوئی بھی ایسا زور زبردستی کا فیصلہ ماننے سے انکار کیا تو اس کے بعد پھر جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ اس وقت پاکستان کے لیے درد دل رکھنے والے تمام تر غیر جانبدار حلقے بار بار پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو ایک ہی پیغام دے رہے ہیں کہ آزاد کشمیر کے پہلے مرحلے میں 25% ٹرن آؤٹ بھی آپ حاصل نہیں کر پائے، اگلے دونوں مراحل جو 2 اگست کو اور اس کے بعد ہے تیسرا مرحلہ، ان بقیہ دونوں مراحل کے اندر بھی ٹرن آؤٹ اسی قسم کا ایکسپیکٹڈ ہے۔ پوری دنیا کمپیریٹیو انالیسز ان الیکشن کا مقبوضہ کشمیر کے الیکشن کے ساتھ کر رہی ہے، اور بڑی تعداد میں عوام نہ نکل کر یہ پیغام دے رہے ہیں کہ وہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کا جو نظریہ ہے، جو موقف ہے، ان کا جو ایجنڈا ہے، اس کے ساتھ وہ کھڑے ہوئے ہیں۔ اور اس وقت جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ اظہار یکجہتی کے طور پر جب پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اس نام نہاد الیکشن کا بائیکاٹ کیا گیا تو پہلے کچھ سوالات اٹھے، لیکن کل تمام تر انتخابی نتائج اور جو ٹرن آؤٹ سامنے آیا اس نے یہ بات ثابت کر دی کہ پاکستان تحریک انصاف نے بالکل عوامی خواہشات کے عین مطابق فیصلہ کیا، اور اس وقت پورے آزاد کشمیر کے اندر صرف اور صرف ایک ہی نعرہ ہے، ایک ہی آواز اٹھ رہی ہے کہ آزاد کشمیر کو جن حالات سے دوچار کر دیا گیا ہے، ان حالات میں صرف ایک شخص، صرف ایک سیاسی رہنما، پاکستانی قوم کا لیڈر، نام جس کا عمران خان، وہ نہ صرف تمام تر معاملات سے پاکستان کے فیصلہ سازوں کو، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو ان مشکلات سے نکال سکتا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آزاد کشمیر کی جو عوام سڑکوں پر ہیں انہیں پرامن طریقے سے واپس گھر بھی بھجوا سکتا ہے۔ یہی کہا جا رہا ہے بار بار پاکستان کے دوستوں کی جانب سے، یہی مشورہ دیا جا رہا ہے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو بار بار کہ عمران خان صاحب سے معاملات بہتر بنائیں۔ عمران خان وہ واحد لیڈر جو اس وقت آزاد کشمیر، گلگت بلتستان، سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا، پنجاب، اسلام آباد سمیت پاکستان کی 7 اکائیوں میں یکساں مقبول 8 فروری 2024 کے الیکشن کے نتائج اس بات کی گواہی دے رہے ہیں، اور اگر گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے الیکشن کے اندر بھی پاکستان تحریک انصاف کو آزادانہ طریقے سے الیکشن لڑنے دیا جاتا، بلے کے انتخابی نشان کے اوپر ان کے راستے میں رکاوٹیں نہ کھڑی کی جاتی، تو پاکستان ہی کی طرح گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کو اسی طرح کا مینڈیٹ ملنا تھا جس طرح کا 8 فروری 2024 کو پاکستان کی غیور عوام نے عمران خان کو دیا۔ یہی کہا جا رہا ہے بار بار کہ جس قسم کے چیلنجز کا سامنا پاکستان کو عالمی سطح کے اوپر ہے، چاہے وہ ایران سے متعلقہ پالیسی ہو، سعودی عرب سے متعلق پالیسی ہو، فلسطین اسرائیل کے حوالے سے پالیسی ہو، یا پھر افغانستان اور بھارت کے حوالے سے پالیسی ہو،
پھر ملک کے اندر جو امن و امان کی صورتحال ہے، چاہے خیبر پختونخوا کا معاملہ ہو، افغانستان کا معاملہ ہو یا پھر آزاد کشمیر کا معاملہ ہو، پھر جس قسم کے معاشی مسائل کا سامنا ہے پاکستان کو پوری دنیا کے آگے، جس طرح سے شہباز شریف صاحب کی چندخیک حکومت کشکول لے کر پھر رہی ہے، جس قسم کے حالات اکانومی کے بنا دیے گئے ہیں، پیٹرول پرائسز، بجلی کی قیمتیں، گیس کی قیمتیں، یہ تمام تر جو داخلی امور ہیں، تمام تر جو وزارت خارجہ سے متعلق امور ہیں اور تمام تر جو معاشی مسائل ہیں، ان معاشی مسائل کا حل صرف اور صرف ایک ہے، وہ ہے صاف شفاف الیکشن پاکستان کے اندر۔ یا تو پاکستان تحریک انصاف کو واپس کیا جائے، ان کا وہ مینڈیٹ جو 8 فروری 2024 کو انہیں پاکستانی عوام نے دیا، یا پھر ملک کو فی الفور آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے خطے سمیت صاف اور شفاف الیکشن کی جانب بڑھایا جائے۔ اسی صورت پاکستان بشمول آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں جو لگی آگ ہے وہ بجھ سکتی ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔